बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। अभी थोड़ी देर पहले नदीम अफजल चंद साहब ने बताया कि मेरे वालिद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। मैंने उनसे बात की, मैं उससे भी आपको तफसील से आगाह करता हूँ। और ये चक्कर क्या है, क्या मामला है। नदीम अफजल चंद साहब के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और दूसरा ये कि हमारे दोस्त हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया एक कल, आज या कल, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत गई। ठीक है, इस पर मैंने कुछ मालूमात की हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कि क्या चक्कर क्या है, हुकूमत गई या हुकूमत नहीं जाने वाली, क्या चक्कर है, ये आपके साथ मैं तफसील से बात करता हूँ। इन दो स्टोरीज़ पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और आपके ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत यही दुखी इंसानियत को पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं। और 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेज दिया भाई, बाकी यतीम बच्चों को इंशाअल्लाह 100 को यतीम भेजना है। यतीम बच्चों को सिलाई सेंटर बन गया हमारा, कल इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और 100 यतीम बच्चियों और बेवाओं को भी हमने 100 सिलाई मशीनें मज़ीद देनी हैं, मज़ीद 100 यतीम। और कुर्बानी के जो जानवर जो भी देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लें प्लीज़, क्योंकि हमारी टीम ने काम करना होता है। असल में मसला ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टोरीज़ बड़ी अहम है, बहुत ही एक यूँ समझ लें कि धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। ये बात ज़रूरी है। मैं कराची में था, मैं तकरीबन कोई जब ARY में था तो मैं कराची में कोई तकरीबन 2014 से लेकर 2019 तक हम कराची में रहे हैं। अच्छा, उस दौरान एक बच्ची, जो कि मेरी उस वक़्त कोई NGO नहीं थी, मेरा अपना चैनल भी नहीं था, मेरी ये ट्रस्ट नहीं था, तो उस वक़्त एक बच्ची थी जो कि आगा ख़ान हॉस्पिटल में दाखिल थी और कैंसर की मरीज़ा थी। वो किसी ने, जानने वालों ने ऐसे ही कि जी आप कोई कर दें किसी को कह के, तो हमने इधर उधर दोस्तों को कहा, और मेरे छोटे भाई हैं वसीम बदामी साहब, उनको भी मैंने कहा, तो उन्होंने भी किसी दोस्तों को कहा, तो हमने सब ने मिल के ना उनको अच्छी खासी अमाउंट वो कर दिया। आपको पता है वो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है। खैर, वो फिर उनने बड़े शुक्रगुजार हुआ। अच्छा, मैं उनकी तीमारदारी के लिए भी गया था, मैं फैमिली के साथ गया था बच्ची की तीमारदारी के लिए। तो उसके बाद जो है ना, कल किसी ने, उन्हीं की किस फैमिली मेम्बर ने शेयर की उस बच्ची का यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, और उन्होंने उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की हुई थी। यकीन करें मेरे दिल को इतनी खुशी हुई ना। तो ये एक चीज़ ऐसी होती है, उस वक़्त हम यानी कि ये नहीं है कि इतना कुछ वो मेरे ताल्लुकात और इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ और ये वो नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताना था कि एक इतनी खुशी होती है इंसान को कि देखें जी अल्लाह ने बचाई है उसकी ज़िंदगी, हम एक वसीला बने और डाखाना बने हैं। तो ये बस यही होता है कि जब एक जो है ना खुशी, दिल को इत्मीनान हासिल होता है। मैं इतना खुश हुआ ना उस बच्ची का सर्टिफिकेट देख के कि मैंने कहा यार क्या बात है। वो जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मेरे सामने आया, तो उस बच्ची ने, आप यकीन कीजिए बहुत क्रिटिकल हालत थी उस बच्ची की, और फिर हमने सब कुछ बहुत काफ़ी ह्यूज अमाउंट हमने उनको जमा करके दी, और हॉस्पिटल वालों को जाके मैंने अपने हाथ से दी, और मैंने कहा कि जी आप इनके इलाज में जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो खैर उसमें बड़ा अच्छा, और ये जो है ना आ जाए भाई नदीम अफजल चंद साहब। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, मैं हैरान हूँ। नदीम अफजल चंद साहब ने अभी 11:57 पे रात को एक ट्वीट की और बताया, इसमें लिखते हैं कि मैं नजफ़ में हूँ, इराक़ के शहर नजफ़ में, और मेरे घर से मेरे 85 साला वालिद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये ट्वीट मैंने देखी, मैंने फिर उसके बाद नदीम अफजल चंद साहब का अकाउंट खोल के देखा। मैंने कहा ये हो सकता है ना बाज़-औक़ात अकाउंट इधर उधर, तो वो वाकई उन्हीं का ही अकाउंट था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब 12:04 पे नदीम अफजल चंद साहब ने दूसरी ट्वीट की कि मैंने अपनी अर्ज़ी इमाम अली की अदालत में डाल दी है। फिर उसके बाद उन्होंने 12:08 पे उन्होंने एक और ट्वीट की कि गिरफ़्तार करने वालों, मेरे बूढ़े बाप को छोड़ दो, मैं आकर गिरफ़्तारी दे दूँगा,
میرے باپ نے تو 15 سال پہلے سیاست پر لعنت بھیج دی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے 12:23 پہ ٹویٹ کی. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ان کی ٹویٹس آئی ہوں، لیکن میں وہی لاگ کرنے لگ گیا تو میں نے ان سے بات بھی کی. خیر، تو جس کی عدالت میں بیٹھا ہوں وہ انصاف کرتا ہے، میں جس کی عدالت میں بیٹھا ہوں وہ انصاف کرتا ہے. اچھا، یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا. میں نے کہا یار یہ کیا عجیب بات ہے کہ ندیم افضل چند اور وہ ابھی حکومت کے ساتھ، اور ان کے والد کی گرفتاری، اور یہ کیا چکر ہے. اور سب دوسری بڑی بات سنیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب عراق جا رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہے نا ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما وہ پہلے پہنچ چکے ہیں عراق. اچھا، ان کی وہ عراقی وزیر خارجہ سے اور باقیوں سے بھی ملاقات ہوگی اور کافی جو ڈسکشن ہوگی. وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ آفیشیل وزٹ پر ہیں. ندیم افضل چند بھی اسی زمرے میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک، میں حیران تھا. میں نے فون کیا ان کو، ندیم افضل چند صاحب کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو میں نے کہا جی چند صاحب یہ کیا بات ہے، ایک ہی چکر ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی نقوی صاحب. تو میں نے کہا جی نہیں کچھ تو ہوگا، کیا ہے کہ اچھا پھر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی وہ پتہ کیا اور پتہ ہے مجھے کہ ان کے ایک بھائی صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کے تھے. تو میں نے کہا وہ کوئی چکر تو نہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو پی ٹی آئی پہلے سے ہی چھوڑ دی تھی، انہوں نے تو کب کی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، اور وہ کوئی روپوش بھی نہیں ہے. وہ اسے کہیں تو وہ اب بھی آ جاتا ہے گرفتاری دینے کے لیے، اور دوبارہ اسے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی نہیں ملا، اور وہ آزاد لڑ رہا ہے. وہ تو پتہ نہیں کہہ رہے تھے کوئی چھتری کے نشان پہ لڑ رہا ہے، اور وہ تو اس کو تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملا. اور یہ تو وہ عجیب بات ہوئی. اور یہ کیوں؟ تو میں نے کہا پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے مسئلے کا خود بھی نہیں پتہ. اچھا خیر، حکومت نے کہا ہے کہ بار بار رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم صاحب، محسن نقوی صاحب، خود پنجاب کے آئی جی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بے گناہ وہ اندر نہیں ہوگا اور کوئی قصوروار باہر نہیں ہوگا. مطلب اگر یہی فارمولہ ہے تو پھر حکومت کو چاہیے، پنجاب پولیس کو چاہیے، جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو بھی پکڑنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے وہی کہ 15 سال پہلے سیاست چھوڑ دی تھی تو پھر ایک 85 سالہ شخص کو پکڑنے کا، گرفتار کرنے کی کیا لاجک ہے؟ مطلب اس میں بتایا جائے سب کے سامنے کہ جناب اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ ہے، کوئی چکر ہے، تو آپ ان کو پیش کریں، بتائیں، پریس کانفرنس کریں، قوم کو بتائیں کہ یہ چکر کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ندیم افضل چند صاحب کی کچھ ٹویٹر پر ٹائم لائن دیکھی. جو صحافی تجزیہ کار وہ ہر طرف سے کریدنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں نے کچھ ایسے ٹویٹس دیکھے جس طریقے سے، اچھا باتیں ان کی ساری ٹھیک تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پھر ایک بزرگ شخص رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے ٹویٹ کہ جی ان کو کہہ رہا ہے کہ وکیل صاحب اگر میرا بیٹا بھی پریس کانفرنس کر دے تو کیا اس سے بھی معافی مل جائے گی؟ تو آگے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ اسی ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے، تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بابا جی، یہ سہولت صرف امیروں کے بچوں کے لیے ہے. تو وہ پھر اوپر کامنٹ کیا ہے ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس پر، اسی ٹویٹ پر، ٹویٹ کسی اور کا تھا تو اس کو ری ٹویٹ کر کے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ جی ہاں یہ المیہ ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے. اس کے بعد بھی کچھ چیزوں پر اسی طریقے سے ان کے کچھ ٹویٹس لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا چکر کیا ہے. کیا اگر ان کا کوئی قصور ہے تو ان کو بالکل جناب سب کے سامنے بتانا چاہیے، اور یا اگر ان کو ان کے بیٹے کی، اس بیٹے کی وجہ سے گرفتار کیا ہے تو اس بیٹے کو آ کے فوری طور پہ گرفتاری دینی چاہیے اور پیش ہو جانا چاہیے. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو روپوش ہی نہیں ہے، وہ تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے. تو ایسی کو چلیں. یہ ایک چیز سامنے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک ایسا بندہ جو حکومت کا حصہ ہے اور وہ باہر گیا ہوا ہے، وہ بھی آفیشیل ٹور پہ وزیر خارجہ کے ساتھ، ان کے والد کو گرفتار کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اب کی بار بہت ساری انہونیاں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں، جو خود یعنی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک ایکس آرمی چیف کی نواسی
وہ بھی گرفتار ہو جائے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ تو وہاں پہ موجود تھیں, وہ تو ویڈیوز شیئر کر رہی تھیں, وہ تو پورا اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھیں, اس کا ایک طرح سے ماسٹر مائنڈ تھیں وغیرہ وغیرہ. وہ سارا ابھی یاسمین راشد صاحبہ کی وہ جو رہائی ہوئی ہے کل, اس رہائی کو پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس رہائی کو, کیونکہ وہ نہ ضمنی پڑی. اور دوسری بات ہے کہ اب فورینزک رپورٹ آ گئی ہے, اور فورینزک رپورٹ وہ جو آڈیوز اور ویڈیوز تھیں وہ پنجاب لیبارٹری کی فورینزک رپورٹ آ گئی ہے. اس فورینزک رپورٹ میں یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی وہاں پہ ثابت ہو گئی ہے. وہاں پر جو جناح ہاؤس یا جو کور کمانڈر ہاؤس تھا جس پہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی وہ ثابت ہو گئی ہے. ایک یوتھیا جس کی ویڈیو عام طور پہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے, غالباً رئیس احمد نام ہے, وہ اپنا پورا تعارف کرا رہا ہے, جناب میں فلاں خیبر پختونخوا کے فلاں علاقے کا ہوں. جب یہ گرفتاری ہوئی خان صاحب کی تو ہم یاسمین راشد صاحبہ کی ہدایات کے مطابق کور کمانڈر ہاؤس گئے, جناح ہاؤس گئے, وہاں پر ہم نے توڑ پھوڑ کی. اور جس طریقے اور پھر انہوں نے پورا بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کے بھی کہنے پہ, اور پوری میٹنگ ہوئی اور سارا کچھ یہ وہ اس طریقے سے. تو اب وہ بھی ثابت ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رہائی کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور یہ غلط فہمی ہوئی ہے جج کو. اور جج صاحب آج وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہی اسی طرح کے جج جس نے پرویز الہی صاحب کو رہا کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ اس کا تعلق, اس جج کا تعلق غلام مرتضیٰ ورک نام ہے. تو وہ کہتے ہیں اس جج کا تعلق گجرات سے ہے, اور وہ جج پرویز الہی کا وکیل بھی رہا ہے جج بننے سے پہلے. تو بھائی پھر تو انا للہ پڑھ لینا چاہیے کہ اگر ایسی صورتحال ہو اور پھر بھی جج وہ مقدمہ سنیں تو پھر تو میرا خیال ہے اخلاقیات کی ہم پتہ نہیں کہاں کدھر گر گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا عجیب و غریب سی صورتحال ہے. آ جائیں اب اس پر کہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, عمران شفقت صاحب. کل میرا خیال ہے انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں کہا کہ جی حکومت گئی, ٹھیک ہے. اچھا, میں عام طور پہ بہت سارے, کیونکہ میں مجھے عام ایک ہے شروع ہی سے کہ میں بکس وغیرہ بھی پڑھتا ہوں, میرا اور بھی میری اپنی نجی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ بھی میں بہت سارے باقیوں کے بہت سارے دوستوں کی ویلاگ نہیں دیکھتا. اچھا, میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کوئی اترا کے دیکھ رہا ہوں, یہ میری کمزوری ہے, دیکھنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویلاگ دیکھنے چاہیے کیونکہ اس میں مجھے بہت سارے لوگ بھیجتے بھی ہیں لیکن میرا ٹائم نہیں ہوتا, اور یہ بہت ساری میری اپنی بڑی ملٹیپل ایک کمپلیکس قسم کی مصروفیات ہیں. اس کی وجہ حالانکہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہی مذاق میں کہتے ہیں کہ نقوی صاحب ہم آپ کا ہر ویلاگ دیکھتے ہیں, تو کیا آپ بھی ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں؟ یقین کیجئے یہ میری یوں سمجھ لیں کمزوری سمجھ لیں, یہ کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے, یہ میرا نیگیٹو پوائنٹ ہے. لیکن کبھی کبھار نا اسی طریقے سے اب ان کا ایک ویلاگ سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ حکومت گئی. اب مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ ظاہر ہے میں خود بھی رابطے میں ہوتا ہوں, تو اس حوالے تو انہوں نے, میرے دوست نے کہا کہ جی حکومت, اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جولائی میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اب میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے, جبکہ میں نے دیکھا میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات نہیں تھی. اور میں نے کہا شاید جب یہ حکومت پوری کرے گی اگست میں, تو کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی حسن ایوب صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگست میں, اور پروگرام یہی ہے, اصول یہی ہے آئین کے مطابق کہ اگر حکومت اسمبلیاں مدت پوری کریں اور اس کو توڑ دیا جائے تو پھر 60 دن ہوتے ہیں, 60 دن, ٹھیک ہو گیا. اس میں الیکشن آپ کو کرانا پڑتا ہے. اور اگر مدت پوری ہونے سے پہلے اسمبلی توڑ دی جائے تو پھر 90 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 90 ڈیز, 3 مہینے, ان میں الیکشن کرانا پڑتا ہے. تو بھائی پروگرام یہ ہے کہ اگست کی جس تاریخ کو 17 کو یا جب بھی پورے ہو رہے ہیں تو 2-4 روز پہلے جو ہے نا اسمبلی توڑ دی جائے, کیونکہ بجائے 60 دنوں کے آپ کو 90 دن مل جائیں. ایک تو یہ بات. اور پھر اس کے بعد بہت سارے دوست بتا رہے ہیں کہ پلان یہ ہے کہ جی ان 90 دنوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 90 دن بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں. اور ایکسٹینڈ ہو جائیں تو وہ کیسے ہو جائیں, کیا اکنامک کوئی اس طرح کی وہ ہو جائے
کوئی اس صورتحال میں معاشی ایمرجنسی لگ جائے. معاشی اگر ایمرجنسی لگنی ہے تو پھر تو وہ اس حکومت کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے. انہی اسمبلیوں کی مدت بھی 1 سال بڑھائی جا سکتی ہے اگر معاشی ایمرجنسی لگنی ہے تو. ٹھیک ہے. تو خیر اب میری معلومات بہت ساری اس پہ میں تفصیل سے میں بات کروں گا کہ کیا صورتحال ہے کیا ایکچول، لیکن کم از کم جولائی میں مجھے حکومت جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. یہ میرا ویلاگ بھی پڑا ہوگا اور عمران شفقت بھائی کا بھی ویلاگ. میری معلومات ہو سکتا ہے میری معلومات ناقص بھی ہوں، باؤنس بیک کر جائیں، لیکن میں نے جو ذرائع سے میں نے معلومات لی تو کم از کم مجھے جولائی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.